everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN Podcast. जनाब, सबसे पहले आपको बताते चले पंजाब हुकूमत की तरफ से लगाए गए कुछ नए इक़दामात, जिनमें सिगरेट नोशी पर पाबंदी है। इसके अलावा तेज़ाब गर्दी और फिर अस्मा बुखारी की मेहनतें काविश आखिरकार रंग ले आईं। फहाशी पर कामयाबी से उन्होंने काबू पा लिया। वो कैसे जानेंगे, लेकिन जब वॉल्ड सिटी की बात करते हैं तो वॉल्ड सिटी के डोमेन में जो दुकानें आती हैं, जो सदियों पुराने घर आते हैं, उनकी डिमोलिशिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन क्या उन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर बात करेंगे और जनाब PSL के हवाले से अपडेट्स भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, उस्ताद राहत फ़तेह अली खान और उनके साहबजादे शाह ज़मान के हवाले से जो हर तरफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अलावा पूरे मुल्क में इंटरनेशनली धूम मची हुई है, वो जो है ना, वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, बेशक तो अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे रहा है बेशक बहुत ज़्यादा। और ये इज़्ज़त जो है एक लेगसी है उनके घराने की। उनके जो है वो दादा को भी उतनी बड़ी इज़्ज़त मिली पूरी दुनिया में, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान को, उस्ताद फ़रक फ़तेह अली ख़ान को, उनके ग्रुप को। उसके बाद उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान जो है वो उससे भी कई स्टेप आगे चले गए वर्ल्ड वाइड, एक जो है अपना नाम करने में, और ख़ास तौर पे बॉलीवुड में जो है जितना उन्होंने वहाँ पे अपनी धाक बिठाई। और अब आगे नेक्स्ट जनरेशन शाहज़मान अली ख़ान। तो शाहज़मान अली ख़ान को तो आप अभी से उस्ताद शाहज़मान अली ख़ान कह सकते हैं। वो ये हमारे हिस्से में ज़रूर आया ये क्रेडिट RNN TV के कि हमने उन्हें रिकॉर्ड किया। और डेब्यू इसको कहा जा सकता है इस सेंस में कि उन्होंने वेम्बले अरीना में परफॉर्म ज़रूर किया, मैनचेस्टर अरीना में किया, टोरंटो में किया, अमेरिका में किया, मगर टीवी पर उनकी जो सोलो परफॉर्मेंस है वो सबसे पहले RNN ने जो है वो ऑनर की, और हमने उनको रिकॉर्ड किया। और उसके बाद जो है मेरा ख्याल है कि हमारे नेटवर्क पर आज के दिन तक पूरे नेटवर्क वो 10 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। जबरदस्त, क्या बात है। ये मैं बड़ी मोहतात फिगर बता रहा हूँ। एक करोड़ से तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के दरमियान इस वक्त उनके व्यूज हैं। यानी कि दुनिया भर से इतने लोग उनको हमारे नेटवर्क पे अभी तक सुन चुके हैं, देख चुके हैं, पसंद कर चुके हैं, कुछ ने अपनी राय दी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ना मैं वो वजाहत अली ख़ान, वो भी हमारे भाई हैं, उस्ताद राहत अली ख़ान के छोटे वो भाई हैं, उनकी मैं पोस्ट देख रहा था। तो वो थोड़ा सा जो कुछ लोग नाकदीन है ना, उनको कुछ वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो ये बड़े लोग हैं, इनको ज़रूरत नहीं है ये करने की। नाकदीन को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बर्दाश्त करें, आपको बर्दाश्त करना होगा। ये टैलेंट जो होता है ना, ये पानी के बहाव की तरह होता है। इसने अपना रास्ता बना लेना होता है। जो मर्जी कर लें आप इसके सामने, पहाड़ खड़े कर दें, ये ऊपर से चला जाएगा, नीचे से चला जाएगा, इसने जाके खड़े। दुरुस्त। अब ये हुआ कि जो लोग हम बात करते हैं ना, हम एक उनके स्केल की बात करते हैं, एक उनके वोकल की बात करते हैं, उनके एक अंदाज की बात करते हैं, उनके एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से रिजेम्बलेंस उनकी ज्यादा है बनिस्बत उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के। उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान की इतनी उनकी गायकी की और उनके जो है अंदाज हैं, वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान से शाहज़मान अली ख़ान के मिलते। हमने तो ये बात की है, हमने ये कहा है कि दुनिया मौसीकी को, कवाली को नया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान मिल गया। नया उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान आज 2025 है। ये नाकदीन जो है ना, 10 साल बाद मुंह छुपाते फिरेंगे जब वो सोलो पूरी दुनिया में वो ट्रेवल करेगा। और मैं अभी आपको बताता हूं, RNN TV देखने वाले एक जर्मन पाकिस्तानी ने मुझे कॉल की, मुझे अभी नाम भी ज़हन में आ जाता है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है जर्मनी में, और उन्होंने मुझे कॉल की, जी आपके टीवी पे वो देखा है और आपका नंबर लिया है और हमें शाहज़मान अली ख़ान जर्मनी में चाहिए। ये मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूं। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई UK से वापस आके मेरा उनसे राब्ता अभी राज साहब से नहीं हुआ। तो यानी कि वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो है उनकी परफॉर्मेंस भी हुई, लेकिन जो हमारे RNN TV का जो शो है, हाँ जी, जो नईमुल हसन साहब ने रिकॉर्ड किया और उसमें सारी टीम हमारी
جو ہے وہ عدیل یاسر اور فیصل اور امجد بٹ، یہ ساری ٹیم ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. نبیل ساتھ تھا مجھے یاد ہے. تو ہم نے یہ ریکارڈ کیا جا کے ان کے فارم ہاؤس پہ شازمان علی خان کو. اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہم لے کے آئے ہیں اور وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اور دنیا نے اس کو پسند کیا ہے. یہ پسند کیا ہے تو یہ 10 سے 12 ملین جو ہیں اس کے اس وقت ویوز ہیں. اور ہم دعا گو ہیں اور ہم اس طرح کے ہر ٹیلنٹ کو اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ پروموٹ کرتے رہیں گے اور ڈیفرنٹ جو آگے ہم کرنے جا رہے ہیں بہت سے وینچرز، اور اس میں ہم نئے ٹیلنٹ کو مواقع دیں گے. ہم بہت بڑا ایک میوزک کا کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں. اس میں بڑے شازمان علی خان آپ کو نظر آئیں گے، عمار بیگ نظر آئیں گے، اس میں فیضان علی خان نظر آئیں گے، اس میں لالا عارف لوہار کے تینوں بیٹے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ سب ٹیلنٹ جو ہے ان کو ہم لے کے آئیں گے. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا شجاعت علی خان کا، فیضان علی خان ہے، انہیں پٹیالہ گھرانہ ہے. تو یہ سارا نیا ٹیلنٹ جو ہے ہم تو ان کو بالکل اپنے پلیٹ فارم پہ آج ہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں. ہم ان کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں اور ہم جو ہے بالکل ان کو پروموٹ کریں. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے، بہت درست بات کی. RNN کے پلیٹ فارم کے ذریعے جو نیا ٹیلنٹ ہے، جو ابھرتا ٹیلنٹ ہے، اس کو تو ہم پروموٹ کریں گے. اور آپ کے سامنے یہ ناظرین کہ کس طرح سے انٹرنیشنلی شاہ زمان صاحب جو ہے ان کی پرفارمنس کو سراہا گیا ہے اور اسی طرح کامیابیاں ان کے قدم چھومے. سر سب سے پہلے بات کریں گے حکومت پنجاب کی جانب سے کچھ نئے اقدامات اٹھائے گئے ہیں جس میں سگریٹ نوشی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ میرے لیے یہ بہت ایک اچھی خبر ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے. حکومت کا ہونا اور اس صوبے کے عوام کو، اس ملک کے عوام کو اس کا احساس ہونا، یہ دو الگ الگ چیزیں. ایک دور تھا یہاں پہ وہ ایک عثمان بزدار نامی شخص تھا وزیر اعلیٰ، تو ہمیں کبھی لگا ہی نہیں کہ پنجاب میں کوئی حکومت ہے، پنجاب میں کوئی گورننس ہے، پنجاب کا کوئی وارث ہے، پنجاب کی کوئی ماں ہے، پنجاب کا کوئی باپ ہے. ہم نے تو کبھی یہ فیل ہی نہیں کیا. ہمیں لگتا تھا کہ لاوارث صوبہ ہے. اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس شخص نے 3.5 سال میں صوبے کا. اور سب سے بڑا صوبہ جب اس کی اکانومی، اس کی گورننس جب تباہی کے دہانے پہ پہنچی تو پاکستان جو ہے اس کی معیشت برباد ہوئی. اور سب سے بڑا نقصان کس کا ہوا؟ پی ٹی آئی کا. پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا وہ عثمان بزدار کی وجہ سے ہوا. عمران خان آج اڈیالہ جیل میں ہے، وہ عثمان بزدار کی وجہ سے. تو اب آپ آئے 2025 میں، یہاں پہ مریم نواز آ گئی. اچھا، مریم نواز کو ایک بہت بڑا ایج یہ ہے کہ ان کا کمپیریزن عثمان بزدار سے کیا جاتا ہے، چونکہ اس سے پہلے باقاعدہ جو حکومت تھی پرویز الہی کا، تو وہ ایک ڈرامائی دور آیا نا حمزہ شہباز سے، وہ چھینا انہوں نے اقتدار. تو جب کمپیریزن اس سے کیا جاتا ہے تو مریم نواز ہمیں بہت بہتر لگتی ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوشش کر رہی ہیں، انہیں ابھی بہت محنت کرنا پڑے گی. اور ان کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج اور سب سے بڑا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم جو ہیں میاں نواز شریف، وہ اس وقت ان کے سب سے بڑے مشیر ہیں. صوبہ جو ہے وہ نواز شریف چلا رہے ہیں. نواز شریف کی تمام تر جو پریورٹیز، جو ترجیحات ہیں، وہ پنجاب جو ہے اس میں پرفارم کرنا ہے. اور وہ میٹنگز بھی خود کنڈکٹ کرتے ہیں. اکثر میٹنگ میں آپ نوٹ کرتی ہیں، پریس ریلیزز آتی ہیں کہ فلاں شعبے کی میٹنگ ہے، چیف سیکرٹری سے میٹنگ ہو رہی ہے، یا آئی جی پنجاب سے میٹنگ ہو رہی ہے، یا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے. مختلف اداروں کی جو میٹنگز ہیں اس میں وہ جاتی عمرہ میں خود موجود ہوتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ موجود ہوتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اچھا، اب آتے ہیں. لیکن سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی، آپ نے بالکل درست بات کی. اگر ہم 3 سال نکال دیتے پی ٹی آئی کے اور اس ٹینیور کو گنتے نہیں ہیں، تو اس سے پہلے بھی تو نون لیگ نے حکومت کی ہے. یہ اقدامات تب بھی تو اٹھائے جا سکتے تھے. تو کمپیریزن کرنا ضروری تو نہیں ہے. تو سر کمپیریزن ضروری تو نہیں ہے نا، ہر دفعہ کمپیریزن کیوں کیا جائے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم آج کی حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ بہت اچھے اقدامات اٹھا رہی ہیں. اچھا، بہت اچھے اقدامات ہمیں اس لیے لگ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والا ٹرنور بالکل فارغ تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ادروائز، اور اس سے پہلے بھی تو ٹرنور سے گزرے. اس سے پہلے دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ بالکل، چونکہ میں لاہوری ہوں، اور آپ دیکھیں کہ آج سے 20 سال پہلے کا لاہور کیا تھا اور آج کا لاہور کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ روڈز دیکھیں، آپ یہ فلائی اوورز دیکھیں، سگنل فری آپ روڈز دیکھیں، آپ انڈر پاسز دیکھیں.
میں سمجھتا ہوں کہ بہت ترقی کی ہے. سر ترقی تو کی ہے لیکن ابھی لاہور میں مہنگائی اور ایجوکیشن کے معاملات باقی رہتے ہیں. وہ میں آپ کا ابھی بہت سی پیغام چیزیں پہنچاتا ہوں, وہ میں آپ کا معاملات باقی میں رہتے ہیں. ابھی جو ہے میسج کرتا ہوں. نہیں نہیں سر آپ کو پہنچانے کی ضرورت نہیں, سن لیں گے. بشرا یہ فرما رہی ہیں. اچھا اب آتے ہیں اس پہ. میں تھوڑا سا نا کمپیریزن میں اس لیے چلا گیا کہ ہم جو نا ایک دم سے بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے ہمارا ہار پہنانا شروع کر دیتے ہیں, ہمارا گراف یوں گیا ہے, ہار پہنانا شروع کر دیتے ہیں, ایک دم سے اٹھا کے جی زمین پہ پھینک دیتے ہیں. نہیں ہمارا گراف یوں گیا ہے ترقی کی راہ پر, وہ ایگری کرتے ہیں ہم. اصل میں نا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا, اور بہتر جو ہے وہ, اور بالکل ایک جانوروں کی طرح آپ آنکھیں بند کر کے بالکل بھی کسی کے پیچھے بھی نہیں چل پڑنا چاہیے. تو اس لیے میں نے وہ کمپیریزن کیا ہے. یہ سگریٹ نوشی کے حوالے سے جو اقدام ہے نا, اس پہ آپ بہت خوش ہیں, اس پہ آپ بہت خوش لگ رہی ہیں. تو اچھی بات ہے نا سر, یہ تو انٹرنیشنلی بھی میرے خیال سے الاؤ نہیں ہے, پبلک پلیسز پہ, ہاسپٹلس میں, اسکول, یونیورسٹیز پہ. تو اچھی بات ہے, اللہ کرے یہ ڈرامہ نہ ہو, اللہ کرے یہ ڈرامہ. منصور علی خان کا میں ولاگ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے تو بالکل ہی اس کو نافذ کر دیا. منصور بھائی کو شاید علم ہونا چاہیے, ابھی نافذ نہیں ہوا, بالکل تجویز ہے. بالکل پنجاب حکومت جو ہے ایک کابینہ کے ایک اجلاس میں یہ تجویز زیر غور آئی ہے, پروپوزل پیش ہوا ہے. لیٹس سی اگر بل پاس ہوتا ہے اس پر. پنجاب میں پبلک پلیسز پر سگریٹ پینے پر پابندی ہوگی. اچھا, اس کے علاوہ شاپنگ مالز میں پابندی ہوگی, دفاتر میں, ہسپتالوں میں, اور یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں سگریٹ نہیں آپ پی سکتے. اچھا, میں اب یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں, میں اکثر اپنے آفس میں ہی دیکھتا ہوں تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں نا ایک الیکٹرک سگریٹ ہوتا ہے جس کو ای سگریٹ بھی کہتے ہیں, ویپ کہتے ہیں, سم تھنگ. اچھا, اس پہ کیا قانون ہے؟ کیا سگریٹ سر وہ بھی اسی کا حصہ ہے دھواں اس سے دھواں نکلتا ہے؟ میں تو چونکہ اسموکنگ کرتا نہیں, کبھی کبھی شوقیہ کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی دھواں ہی نکلتا ہے, سگریٹ سے بھی دھواں. میرے خیال سے وہ بھی اسی کی مد میں آتا ہے. آپ دیکھیں, آپ کا اتنا زبردست شو ہے, دیکھا جاتا ہے پورے ملک میں. پابندی تو پھر ویپ پہ بھی لگنی چاہیے, وہ تو سر زیادہ خطرناک ہے. ہاں, کسی ماہر کو زیادہ خطرناک ہے. اب ویپ پہ بھی پابندی ہونی چاہیے, ویپ پہ پابندی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. اچھا, اب یہ ہے کہ سگریٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ان مقامات پہ اور پبلک پلیسز پہ سگریٹ نوشی کرنے والے کو 1 لاکھ روپے جرمانہ. زبردست. اچھا, ہوتا کیا ہے عموماً یہ ہوتا ہے نا, تو ہمارے یہاں کلچر ہے کہ کوئی بڑا آ جاتا ہے نا تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, تو اچانک گھر پہ کہیں چھت پہ چھپ کے کوئی سگریٹ پی رہا ہے, تو وہ کوئی آ گیا بزرگ, یا بڑا بھائی آ گیا, یا والدہ آ گئی, یا کوئی بڑی بہن آ گئی, تو وہ فوری طور پہ نا اس کو بعض لوگ تو ہاتھ میں ہی بجھا دیتے ہیں, یوں کر کے سگریٹ کو ہاتھ میں پھینک دیا. میں نے یہ بھی کئی دفعہ نا وہ یوں بجھا دیتے ہیں. اب جو ہے نا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کہتا ہے جی میں تو پی نہیں رہا تھا, اس نے پھینک دیا. اب یہ کیسے ثابت ہوگا اس نے سگریٹ پیا ہے؟ اس شخص نے سگریٹ ہے نا اتنا سا, یہ کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے نا کہ اس کی برآمد ہوگی اس سے کوئی چیز, ٹھیک ہے, ایک سگریٹ ہے اتنا سا. اب جو ہے نا یہ کون سا ادارہ پولیس اس کو مانیٹر کرے گی؟ اگر پولیس نے مانیٹر کرنا ہے تو اللہ کے حکم سے پھر تو ہو گیا, پھر تو ہو گیا, ٹھیک ہے, سمجھ گئی نا. اگر پولیس اگر خربوزوں کی رکھوالی کے لیے وہ اس جانور کو بٹھانا ہے آپ نے, چور کو چوکیدار بنا دیں, ہو گیا, پھر تو سمجھ آ گئی مجھے. اچھا, ایک بات, دوسری بات, اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ابھی فی الحال نا ایک تھوڑا سا ٹیسٹر لگایا گیا ٹوبیکو انڈسٹری کو کسی اور ریزن کے لیے. اب میں آپ کو پرسنٹیج ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ایک دم سے نا پورے پنجاب میں ہیلمٹ پر اتنی سختی کر دی گئی کہ 302 سے بڑا جرم ہیلمٹ نہ پہننا بن گیا, اور 2000 سے 5000 روپے تک فائن ہونے لگ گئے, FIR کٹنے لگ گئی ہیلمٹ نہ پہننے پہ. یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, میں بھی FIR والی بات تھوڑی سی میں زیادہ کر رہا ہوں گا, یا اس طرح کا خاص کچھ ایسی ٹیرر تھا 5000. بالکل ہوا کیا وزیر اعلیٰ صاحب کے صاحبزادے نے, ایک صاحبزادے نے ہیلمٹ امپورٹ کر لیا کہیں, ان کا بزنس تھا, انہوں نے کہیں نا باہر سے چیزیں امپورٹ کرتے رہتے تو ہیلمٹ کے کنٹینر منگوا لیے, اور جتنے دن وہ بکے نہیں ان کے کنٹینر ہیلمٹ, اتنے دن انہوں نے سختی کر دی. انہوں نے کہا جی ہیلمٹ پہ پابندی, اور جیسے ہی ان کے ہیلمٹ بک گئے سارے, وہ سختی ختم, پابندی ختم, اب کوئی پہنے یا نہ. اور اس دور میں یہ تھا کہ مجھے تو لگتا تھا پیدل چلنے والا بھی ہیلمٹ پہن کے چل رہا ہے,
کہیں چوئی صاحب کو پتہ نہ چلے. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جو کچھ ایسے آئیڈیالوجی ہے پیچھے یہ جو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا واقعی یہ نئی نسل کو جو ہے وہ سیدھی راہ دکھانی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے اس کے پیچھے؟ جی, سگریٹ نوشی سے بچانا ہے, اس سے پیدا ہونے والے جو بیماریاں ہیں, جو کینسر ہے, جو گلے کا کینسر ہے, منہ کا کینسر ہے, لنگز کی بیماریاں ہیں, ان سے بچانا مقصد ہے, یا ٹوبیکو انڈسٹری کے ساتھ کوئی ڈیل کرنا مقصد ہے؟ اب یہ تو سب کے سامنے آ جائے گا. نہیں آتا سب کے سامنے. کیا آج تک سر اگر نافذ ہو گیا تو اگر نافذ نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی ڈیل پیچھے ہو جائے گی. ہاں چلیں سر یہ بھی اس بات کو اس طرح کر لیتے ہیں. اگر جو چیز نافذ ہو گئی ہے اس پہ تو پھر آپ کوسچن مارک نہیں بناتے نا, وہ تو ایک امپلیمنٹیشن ہوگی لا کی. ہوگی نا, کوئی ڈیڈ لائن تو ہوگی. لیٹس سی ٹھیک ہے, اس ڈیڈ لائن سے پہلے کیا کیا وہ پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں نا, اس میں کوئی کاؤنٹ ڈاؤن لگا دیں, ہم اگلے ہفتے پھر اس پہ بات کریں گے. ضرور کریں گے, ہم اپنے ذرائع ہم سے چیک کریں گے ناظرین کو کیا ہوا. وہ جو ایک سگریٹ والا واویلا تھا, شور تھا, اور آپ نے جو ہے وہ کہاں گیا ہے, وہ کہاں گیا ہے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اگر تو یہ ٹوبیکو انڈسٹری سے ڈیل کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا تو بڑا خوش آئندہ ہے, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور سگریٹ نوشی کرنے والے حضرات سن لیں کہ سگریٹ پینے پر, پبلک پلیس پہ سگریٹ پینے پر, اب آپ اپنے پیرنٹس سے بچ کے سگریٹ پئیں نہ پئیں, آپ اپنی بڑی بہن بڑے بھائی سے بچیں نہ بچیں, لیکن اب آپ کو پنجاب حکومت سے بچا کے سگریٹ پینا ہوگا جس نے اب پینا ہے. نہیں تو آپ پر 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ایک سگریٹ پینے پہ ہو سکتا ہے. وہ آپ جو ہے کسی ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نہیں پی سکتے, آپ کسی شاپنگ مال میں سگریٹ نہیں پی سکتے, آپ کسی بھی طرح کی پبلک پلیس پر سگریٹ نوشی نہیں کر سکتے. سر ویسے اگر قانون نافذ نہیں بھی ہوتا نا تو ایتھیکلی ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے. سٹیزنس کو میرے خیال سے شاپنگ مالز, پبلک ٹرانسپورٹ آئیں گے آپ کے لیے نیچے, ایسے کمنٹس آئیں گے, ایسے کمنٹس آئیں گے کہ بس لگ پتہ جائے گا. سر کیا کس بات پہ؟ نیکسٹ. نہیں تو سر بات تو صحیح کی ہے نا. چلے شاپنگ مالز میں, ہسپتالوں میں کیا ضرورت ہے سگریٹ نہیں پینا چاہیے. میں کب کہہ رہا ہوں پینا چاہیے. پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھ کے کیا ضرورت ہے پینے کی؟ بھائی میں کون سا بیچ رہا ہوں یہاں پہ, میں کب کہہ رہا ہوں نہ پئیں. وہ تو الگ بات ہے, آپ پیتے نہیں, ورنہ اگر آپ پیتے ہوتے تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہ قانون ایکسیپٹ کرنا. اس کا کوئی نہ کوئی اور اگر نافذ حل نکال لینا تھا. جی, آلٹرنیٹیو آپ نے نکال لینا تھا. اینی ویز سر یہ بتائیں تیزاب گردی کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں؟ یار یہ بڑا واقعات, اتنے خوفناک واقعات ہوئے ہیں کہ اتنی آسانی سے کوئی کسی کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیتا ہے, اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. ہمارا نظام اس طرح کا ہے. یہ دیکھیں نا, مسرت مصباح جو ہیں, ان کی ایک ادارہ بنایا انہوں نے, میں نام بھول گیا ان کا, تو وہ بڑا کام کرتی ہیں. ان کا ہاں جی, آپ ڈپلیکس میں دیکھیں جا کے, اور آپ کو ساری تیزاب سے متاثرہ جو خواتین ہیں ان کو انہوں نے ایک وہ سکھایا ہے سارا بیوٹیشین کا جو ایک وہ ہوتا ہے, وہاں پہ تو وہ کام کرتی ہیں. تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے بالکل اسی طرح سے جیسے ایک وہ کوشش کر رہی ہے, سگریٹ نوشی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو دوسری جانب اور دوسری یہ تیزاب گردی, انسداد سگریٹ نوشی کے بعد انسداد تیزاب گردی پر انہوں نے کام شروع کر دیا ہے. یہ میرے پاس ایک, میں پڑھ دیتا ہوں پنجاب حکومت کی جو تازہ ترین ایک پریس ریلیز ہے. حکومت پنجاب کا تیزاب گردی کی روک تھام کے لیے مثالی اقدام پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ 2025 کے ڈرافٹ کی منظوری دے دی گئی ہے. ڈرافٹ منظور ہو گیا ہے. نئے قانون میں بغیر لائسنس تیزاب کی فروخت ناقابل ضمانت جرم قرار. پنجاب میں تیزاب کی غیر قانونی فروخت پر 3 سال قید 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. لائسنس کے باوجود فروخت میں لاپرواہی برتنے پر 2 سے 5 سال قید اور 2 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی نئے قانون کے مطابق تیزاب گردی کے شکار افراد کو معاوضہ بھی دیا جائے گا. تیزاب کی پیکنگ, نقل و حمل اور فروخت کے دوران کنٹینر پر احتیاطی تدابیر واضح درج کرنا لازم قرار پایا. اس کے ساتھ ہی قانون کے مطابق پیکنگ پر تیزاب کی قسم, حجم, مقدار, لائسنس ہولڈر کی تفصیلات درج کرنا لازم قرار ہے. تیزاب کی نقل و حمل, ذخیرہ, خرید و فروخت کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا اس سے پہلے. یہ بدقسمتی ہے, اور اب بدقسمتی ہے. بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ نافذ ہے. میں دیکھیں, وہ ہمیں نا گلاس آدھا بھرا ہوا بھی دیکھنا چاہیے, ہر وقت اس کو خالی نہیں کہنا چاہیے. یہ قانون بنتے ہیں, ان پہ امپلیمنٹ ہونا جو ہے 73 کے آئین کی طرح, بس وہ ہو جائے تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, گریجولی ہو جاتی ہیں.
اور اب یہ ہے کہ تیزاب گردی کے شکار افراد کی زندگیوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے. تیزاب کی خرید و فروخت کے کاروبار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیا قانون لایا جا رہا ہے. ایکٹ میں تیزاب کی 30 اقسام کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. قانون میں ڈپٹی کمشنر کو تیزاب کے کاروبار کے لیے لائسنس دینے کی اتھارٹی دی گئی ہے. اچھا لے یہ مسئلہ ہے. اب ڈپٹی کمشنر کو آپ نے اتھارٹی دے دی, ٹھیک ہے جی. ڈی سی جو ہیں وہ اس کی مانیٹرنگ کریں گے. اور ایم پی اے ہنا پرویز بٹ نے بطور پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا. اچھا ہنا پرویز بٹ صاحبہ بھی کسی دن بات کرنی ہے, انہیں بلانا بھی ہے. ان کی طرف سے بہت بل اور قراردادیں پیش کی جاتی ہیں. یہ ڈرافٹ پتہ نہیں کون کرتا ہے. تو وہ جو ہے نا اب یہ ایک اچھا قانون بننے جا رہا ہے. اس سے یقیناً جو ہے وہ تیزاب گردی کے واقعات میں کمی آئی. لیکن جو ڈپٹی کمشنر کو دیا گیا ہے وہ اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی ایک چیک ہوگا. اور اگر جو ہے نا تیزاب فروخت کرنے والوں کے جو ہے نا وہ ریٹ نہ بڑھ جائیں اور ان سے کچھ ساز باز کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے, تو اگر پراپر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو بہترین قانون. بالکل ٹھیک ہے, ہم دعا گو ہیں کہ بہترین طریقے سے یہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہو. لیٹس سی. سر آپ میں بات کرنا چاہوں گی فحاشی کے محاذ پر کامیابی عظمہ بخاری کی. اچھا, تو انسداد سگریٹ نوشی اور انسداد تیزاب گردی کے بعد انسداد فحاشی مہم. اچھا یہ جو ہے نا جب بیڑا اٹھایا نا عظمہ بخاری نے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, مشکل ہو جائے گا ان کے لیے نا کہ وہ سارے کام چھوڑ کے اور ایک دم سے وہ تھیٹر کی مانیٹرنگ کرنا. اور وہ دیہڑی پروگرام جو ہے ریلیونٹ جو ادارے تھے ان میں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو میں پہلے بھی بات کرتا تھا جن کا یہ کام تھا, انہوں نے نہیں کیا. تو عظمہ بخاری نے شروع کر دیا کام. اب فحاشی تو اس قدر پھیل چکی تھی, ایک آدھ تھیٹر پہ شاید تھوڑا سا نسیم وکی کر رہے تھے جہاں پہ وہ کنٹرول ہوتا ہوگا کیونکہ وہ اسکرپٹ نسیم وکی لکھتے ہیں, تو شاید وہاں پہ کم ہو رہی ہوگی. ادروائز تو لیکن ہاتھ اس سے میں کوئی اب نکل چکی تھی. بالکل 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 جو ہے وہ تھیٹر ہیرا منڈیا بن چکے تھے اور وہاں پہ بالکل سرے عام مجرے ہو رہے تھے اور فحش گوئی ہو رہی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جن جن اداکاراؤں کو عظمہ بخاری نے بین کیا اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, آپ دیکھ نہیں سکتے. اور فیملی کے ساتھ جا کے وہ یہ ساری جو ویڈیوز ہیں یہ چلتے ڈرامے میں ریکارڈ کی گئی ہیں. جو ٹکٹ لے کے آڈینس ڈرامہ دیکھتی ہے اس کو ریکارڈ کر کے پھر وہ اس کے کلپ ڈیجیٹل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں اس کو اور وہ پروموٹ کرنے کے لیے کہ لوگ دیکھنے آئیں گے. البتہ عظمہ بخاری جو ہیں وہ کافی ایکٹیو تھی رمضان سے پہلے سے. عید پہ بھی انہوں نے تابڑ توڑ جو ہے وہ چھاپے مارے تھیٹروں پہ اور جا کے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک مذاکراتی ایک ان کا ایک تماثیل تھیٹر میں غالباً ایک سیشن ہوا جس میں عظمہ بخاری آئیں اور تمام تھیٹر انڈسٹری وہاں پہ موجود تھی. تمام آرٹسٹ موجود تھے, تمام پروڈیوسرز موجود تھے, رائٹر موجود تھے, ڈائریکٹر موجود تھے. ان کی موجودگی میں جو ہے وہ عظمہ بخاری انہیں کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئیں اور وہ سب مانے کہ وہ فحاشی ہو رہی ہے تھیٹر پہ. اور جو ذمہ داران تھے بہت سے وہ وہیں پہ موجود تھے. کچھ لوگوں نے آ کے ان سے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, آپ ہمیں معاف کر دیں. کچھ بین آرٹسٹ تھے جس میں کوئی آفرین نامی ایک آرٹسٹ ہے, کچھ اور خوشبو وغیرہ یہ بین ہے, وہ خاتون نے بھی آ کے معافی مانگی. عظمہ بخاری نے انہیں گلے بھی لگایا اور معاف کر دیا لاسٹ وارننگ دے کے. اور اس خاتون نے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی اور میں فحاشی پھیلاتی رہی اور میں فحاشی کی مرتکب ہوئی اور ولگر ڈانس کرتی رہی, فحش گوئی کرتی رہی اور مجھے آپ معاف کر دیں اور میں آئندہ جو ہے تھیٹر پہ کبھی. اسی طرح نسیم وکی موجود تھے, وہ لیڈ کر رہے تھے اس تمام تھیٹر انڈسٹری کو اور وہ اس وقت موسٹ سینئر شخصیت ہے اور انہیں کرنا چاہیے لیڈ. اور انہوں نے بھی کمٹمنٹ کی اور اب ایک تہیا کیا ہے تمام تھیٹر پروڈیوسرز نے, پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے, تمام آرٹسٹوں نے کہ ہم جو ہے حکومت پنجاب کو, ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو اور منسٹر آف کلچر عظمہ بخاری کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. شکایت کیا تھی ان کی شکایت یہ تھی کہ تھیٹر کو دوبارہ سے فیملی تھیٹر بنایا بالکل ریوائیو کیا جائے, ایسا کنٹینٹ ہو جو فیملی دیکھ سکے. پہلے مرحلے میں تو عظمہ بخاری جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہیں اور انہیں سکسیس ملی ہے اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم انہیں اپنے شو میں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں. کافی دیر ہو گئی ہے منسٹر صاحبہ, اب تشریف لے آئیں. اور وہ جو ہے بڑا مجھے اچھا لگا
اور مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کر جائیں گے. وہ انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہوگا. وہ چونکہ ایک کارکن ہیں, ورکر ہیں, محنتی ہیں, اور انہیں دن رات اور گرمی سردی اور انہیں مگر فحاشی کے محاذ پر جو ہے انہوں نے بالکل شکست دے دی ہے ان عناصر کو جو مرتکب تھے فحاشی کے. سر آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری محنت ہے یہ رنگ لے آئی ہے. ورنہ پچھلے سال اگر آپ دیکھیں ہم نے کتنے شوز کیے ہیں, ہم سارے آرٹسٹ کو بلاتے رہے جو ریلیونٹ ہے اس فیلڈ سے, ہم ان سے اپیل کرتے تھے, ہم ان سے اپنا گلا کرتے تھے کہ آخر تھیٹر ویسا کیوں نہیں رہا, ہم آپ سب کیوں نہیں جا سکتے دیکھنے, ویسا کیوں نہیں. تو دیکھیں عظمت بخاری کو ہم اگین مبارکباد پیش کریں گے, انوائٹ بھی کریں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ ضرور ادھر آئیں اور اپنی محنتوں کے حوالے سے ہمارے سے شیئر بھی کریں, تاکہ ہم ناظرین کو RNN کے ذریعے بتائیں کہ آخر ہم اس کامیابی تک کیسے پہنچے موجودہ حکومت میں. موونگ آن سر, اب میں بات کرنا چاہوں گی ورلڈ سٹی کی. نواز شریف صاحب نے جس خواہش کا اظہار کیا اس پر اب کام ہونا شروع ہو گیا, لیکن ایک یا تو میں اس کو ڈرا بیک کہوں گی یا تو میں یہ کہوں گی کہ اب اس کام کے اندر جن بلڈنگز کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے, جو وہاں کے مکین ہیں یا جو دکانیں ہیں صدیوں سے پری پارٹیشن کے زمانے سے, ان کو بھی ڈیمولش کیا جا رہا ہے. تو کیا کوئی کمپنسیشن کا پیکج ہے ان کے لیے, یا ان کو بے گھر کر دیا جائے گا, ان کو کچھ نہیں ملنا بدلے میں؟ اچھا, یہ نا نواز شریف صاحب کی خواہش سے اس لیے ہم جوڑ دیتے ہیں اس چیز کو کہ تھوڑے دن پہلے جو ہیں وہ ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری صاحب جو ہیں وہ ان کی ملاقات ہوئی جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف سے, تو اس میں شاید یہ منصوبہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا, اور اس پہ کامران لاشاری صاحب نے کہا یہ بڑا مشکل کام ہے, اس میں 4 سے 5 ہزار گھر اور دکانیں جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہے. تو اس پہ مبینہ طور پر مجھے جو بتایا گیا میرے سورس نے, نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ آپ ان کو اس کی قیمت دیں, ان جو مالکان ہیں گھروں کے اور دکانوں کے جو مالکان ہیں, آپ ہم یہ تھوڑی ہے کہ ان کی کوئی گھروں پہ دکانوں پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر وہ اندرون شہر کا وہ علاقہ جو ہے اگر اس کو ایک شاہکار بنایا جا سکتا ہے, جیسے کہ 12 دروازوں کے گرد ایک گارڈن تھا, ایک باغ تھا, جو اب کہیں کہیں شینا والا گیٹ سے کچھ پہلے شاہی قلعہ کے تھوڑا بعد آپ کو ملے گا, آپ کو ٹکسالی گیٹ سے تھوڑا پہلے اور یادگار کے بعد شاید تھوڑا بہت مل جائے, ادروائز وہ پورا باغ ختم ہو چکا ہے. تو نواز صاحب نے اس باغ کے حوالے سے خصوصاً کہا کہ وہ مجھے بڑا پسند تھا, اور میری جو ہے وہ اندرون شہر کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں, اور مجھے اندرون شہر کی گلیوں سے بڑا پیار ہے جہاں میرا بچپن گزرا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے اس کو اسی طرح سے اس کی اصل حالت میں لایا جائے. تو اس پہ کام چل رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی یا زیادتی کرے گی. اچھا, بدقسمتی اب یہ ہے کہ یہ والا جو علاقہ ہے, یہاں کے جو مکین ہیں وہ تو پارٹیشن سے پہلے کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے پاس الاٹمنٹ کے حوالے سے کوئی دستاویزات, کوئی رجسٹری اگر وہ نہیں ملتی تو وہ لوگ مشکل میں پڑیں گے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب ان کو ایک سرکاری ریٹ کے تحت جو ہے وہ چیزیں دی جائے گی. اچھا, اس میں ملی جلی چیزیں ہیں. ایک تو اس میں انکروچمنٹ کے خلاف بھی جو کریک ڈاؤن آلریڈی مریم نواز کر رہی تھی تمام شالمین میں اور تمام لاہور میں انہوں نے کی, پنجاب میں کی, اور آپ کو بڑی شاہراہیں اس طرح لگتا تھا کہ وہ شاہراہیں رہی نہیں تھیں وہاں پہ, اس قدر جو ہے انکروچمنٹ تھی وہ ختم ہوئی ہے, تھوڑا ڈسپلن نظر آنے لگا ہے. تو میں بھی اچھا اس منصوبے سے جڑی ہوئی اور بہت سی چیزیں, آپ نے زہیب بٹ صاحب کا انٹرویو بھی کیا, اس میں بسنت کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, اور اس میں وال سٹی کو اور اندرون شہر جو ہے وہ جو 12 دروازے ہیں ان کی جو رونق ہے اس کو بحال کیا جائے, بحال کرنے کے حوالے سے, اور یہ خوش آئند بات ہے, بہت خوش آئند بات ہے. جی بالکل. سر اب مجھے بتائیں PSL کے کیا حالات چل رہے, سنا کہ بہت ہی رونق ہے وہاں پر. اوہ معاف کر دو یار, PSL پہ کیوں بات آپ کرتی ہیں؟ PSL سر کرنی پڑے گی نا, PSL ابھی کوئی ایونٹ ہے, یہ کیا ہے PSL مثلا؟ تب بھی تو کہہ رہی ہوں کوئی ایونٹ ہے تو بتائیں. کیا PSL کیا ہے؟ کوئی کانسرٹ وغیرہ ہے, کوئی میلہ لگتا ہے, فیسٹیول ہے, کیا ہے یہ؟ پھر یہ جو کرکٹ ایونٹ کا نام رکھا ہوا ہے PSL, اس کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا, میں یعنی کہ اتنا یہ ان پاپولر ہے اور اتنا اس کا گراف جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے کہ اس پہ بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. سمجھ نہیں آتی ناظرین بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے, آن لائن بھی کیوں دیکھتے ہیں, اسٹیڈیم تو خالی تھے. اس سے زیادہ کیا بائیکاٹ کریں کہ اسٹیڈیم خالی, آن لائن بھی دیکھنا چھوڑ دیں. اسٹیڈیم خالی ہے,
اسٹیڈیم خالی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا فرینچائز اونرز نے کہا ہے کہ گراؤنڈ جو ہیں وہ ہمیں دے دیے جائیں, ہم گراؤنڈ بھریں گے. اب وہ جو گراؤنڈ بھریں گے وہ پیڈ آڈینس ہوگی. کرکٹ کے جو شائقین ہیں, شائقین کرکٹ جو ہیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اچھا مجھے تو کوئی ابام نہیں ہے, مجھے تو کلیئرٹی ہے. یہ جو بائیک آؤٹ چل رہا ہے یہ کس کا چل رہا ہے؟ یہ ایونٹ کا بائیک آؤٹ نہیں چل رہا, یہ صرف اور صرف پاکستانی کرکٹرز کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو اس وقت 6 حصوں میں بٹی ہوئی ہے, جو 6 ٹیموں میں تقسیم کر کے ایک ایونٹ کیا جا رہا ہے, اس ٹیم کا, اس اسکواڈ کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے. یہ بابر اعظم کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے, یہ محمد رضوان کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے, یہ شاہین شاہ افریدی کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے, یہ نسیم شاہ کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے, یہ اس تمام اسکواڈ کا بائیک آؤٹ چل رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے کیونکہ کنگ صاحب جو ہیں وہ دوسرے میچ میں پھر 1 پہ آؤٹ ہو گئے. جو آپ بات کرتی ہیں نا اپنے میدان فتح کرنے والی, وہ اپنا میدان بھی ان سے فتح نہیں ہو رہا. پشاور زلمی مسلسل دوسرا میچ ہار گئی ہے اور پوائنٹ ٹیبل پہ اس کی پوزیشن اس وقت 0 ہے, اور اس کے جو کیپٹن ہیں وہ نیوزی لینڈ میں فلاپ ہوئے, وہ دبئی میں فلاپ ہوئے, وہ جو ہے تمام سیریز میں اگر وہ کرتے بھی ہیں 50 تو وہ 58 گیندوں پہ کر رہے ہیں. 2025 کی کرکٹ میں آج کے دور میں وہ 58 گیندوں پہ اوڈی آئی میں 50 کر رہے ہیں. اچھا اب وہ پہلے میچ میں 0 پہ آؤٹ ہوئے, دوسرے پہ 1 پہ آؤٹ ہو. ادھر وہ رضوان صاحب فارم میں آ گئے, انہوں نے سینچری کر ڈالی لیکن میچ پھر ہار گئے, میچ پھر نہیں بچا سکے. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی مقبولیت جو ہے, کوئی صورتحال ہی نہیں ہے. مقبولیت جو ہے نا اس میں کمی ہو گئی ہے, بہت تیزی سے مقبولیت میں کمی ہوئی ہے, جس کے ذمہ دار بالکل یہ خود ہیں. اور جب مقبولیت نہیں ہوتی تو پھر قبولیت بھی نہیں ہوتی. نہیں تو سر یہ جو ان کو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی جانب سے مارکیٹنگ ایڈز ملتے تھے, آئی تھنک اس میں بھی کمی آ جائے گی. ظاہر ہے. اچھا جو کہ وہ ان کی پرائیورٹی تھی. ایڈز میں کمی نہیں بھی آئے گی تو ایک بھرم ایک ہوتا ہے جو ہمیں نہیں پتا ہوتا, ان کے ریٹس میں کمی آ جائے گی. اگر ایڈ کا کوئی 1 کروڑ لے رہا ہے تو سیدھا ہی آئے گا 20 لاکھ پہ, 30 لاکھ پہ آئے گا. اتنا فرق آ جاتا ہے. پھر جب آپ کی مقبولیت میں کمی آتی ہے تو پھر اور آپ کو اب نظر نہیں آئیں گے اب کوئی ایڈز اگلے 1 سال میں بھی, شاید نئے ایڈ کی بات کر رہا ہوں, پرانے کی نہیں کر رہا. پرانا جو ہے اس کی فریکوینسی میں کمی آ جائے گی, وہ کم چلنا شروع ہو جائے گا. وہ ملٹی نیشنل جو کمپنیاں ہیں اور وہ جو پروڈکٹ ہیں وہ چینلز پر اس کا جو ہے نا ایک آن ایئر ٹائم اس میں کمی آ جائے گی, اس میں کمی آ جائے گی. کیونکہ آپ جس وجہ سے پاپولر ہیں اور جس کھیل کی وجہ سے پاپولر ہیں, جس پرفارمنس کی وجہ سے لوگ آپ کو اپنا ہیرو کہتے ہیں, وہ آپ سے نہیں ہو رہی. جب وہ نہیں ہو رہی تو پھر آپ ہیرو نہیں ہیں. درست بات ہے, بالکل ٹھیک. اور یہاں میں جو ہے وہ ایک ڈسکس کرنا چاہوں گا, بڑے دنیا کرکٹ کا بہت بڑا نام وراٹ کوہلی, ان کو کوئی ہارٹ اٹیک آیا ہے میچ کے دوران, اور وہ بھاگ رہے تھے اور ان کو سینے میں درد ہوئی, اور اسی وقت ہی جو ہے وہ انہیں سانس بھی ان کا پھولا. تو وہ بہت بڑا کرکٹر ہے, لیجنڈ ہے اب تو وراٹ کوہلی. ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دیں, اور اسی طرح وہ رنزیں کرتے رہیں اور شائقین کرکٹ کو محظوظ کرتے رہیں, اور انڈیا کا نام روشن کرتے رہیں انٹرنیشنلی. کرکٹ کا نام روشن کریں, انڈیا کا مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن سر انڈین کرکٹر جانے مانے ہیں, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. پاکستانی کرکٹرز بھی ایک جانب ہے, ہمارا نام روشن کریں, ہمیں کیا ہے, وہ بھی یہی کہیں گے پاکستانی کرکٹرز. ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو فار بینگ ہیئر. پھر ملاقات ہوگی آپ سے نئی اپڈیٹس کے ساتھ. لیکن ناظرین, تھینک یو فار بینگ ہیئر, تھینک یو فار یور پیشنس. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہے تو پلیز لیٹ اس نو ان دی فیڈ بیک سیکشن بلو ڈاؤن. ٹل دین ٹیک کیئر, اسٹے ٹیونڈ, بائے بائے.